अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। पिछले वीडियो में हमने मीर तकी मीर की हालात ज़िंदगी का तबसरा किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात पर बात करेंगे। मीर तकी मीर, जिनको उर्दू शायरी का खुदा कहा जाता है, ये खिताब उनको ऐसे ही नहीं दिया गया। वाकई में वो उर्दू अदब में एक शायर के तौर पर सबसे ऊपर नज़र आते हैं। इनकी शायरी का अहम वस्फ़ क़ल्बी वारदात का इजहार है, क्योंकि हमने इनकी हालात ज़िंदगी में पढ़ा था कि मीर तकी मीर अपनी पूरी ज़िंदगी में गमों से घिरे रहे। गम ने इनका मरते दम तक पीछा ना छोड़ा, और वही दिल के उभार, वही दिल का दर्द, वही दिल का गम इनकी शायरी में, इनकी गज़ल में साफ तौर पर नज़र आता है। वो एक तरफ अवाम व ख्वाश दोनों के शायर हैं, और दूसरी तरफ सब शायरों के शायर भी। इनकी अज़मत का एतराफ़ बड़े बड़े शायरों ने किया है। मसलन मशहूर गज़ल निगार मिर्ज़ा गालिब फरमाते हैं कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो गालिब भी मीर को अपना उस्ताद मानते हैं और अपने से ऊपर, और इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुझसे पहले मीर तकी मीर भी एक ऐसा शायर गुज़रा है जो उर्दू शायरी का सबसे बड़ा शायर था। इसी तरह कशीदा निगारी के बादशाह मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शोदा, वो एक शेर में कहते हैं कि शोदा तू इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल ही लिख, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। इसी तरह नाशिक, जिन्होंने दबिस्तान लखनऊ में ज़बान की इस्लाह का काम किया, वो भी अपनी शायरी में फरमाते हैं, मैं ही ए नाशिक नहीं कुछ तालिब दीवान मीर, कौन है जिसको कलाम मीर की हाजत नहीं। इसी तरह जोक फरमाते हैं, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, जोक यारों ने बहुत जोर गज़ल में मारा। इसी तरह हाली फरमाते हैं, हाली शुक्न में शेफ्ता से मुस्तफ़ीद है, शागिर्द मिर्ज़ा का मुक़लीद है मीर का। दाग देलवी, मीर का रंग बरतना नहीं आसान ए दाग, अपने दीवां से मिला देखिए दीवां का। अकबर इलाहाबादी, तंज़ो मज़ा के मशहूर शायर, वो भी लिखते हैं, हम हैं क्या चीज़ जो इस तर्ज पर जाएं अकबर, नाशिक व जोक भी जब चल ना सके मीर के साथ। हसरत मोहानी, शेर मेरे भी हैं पुरदर्द व लेकिन हसरत, मीर का शेवाए गुफ्तार कहाँ से लाऊं। इस तरह ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि मीर तकी मीर का अंदाज, तर्ज तहरीर, उनकी गज़ल के मौजू, आज तक कोई भी शायर उनकी नकल नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं कि अपने ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक उर्दू गज़ल की दुनिया पर मीर ही छाए हुए हैं। आइए रिचर्ड्स का कौल है कि कोई फ़न पारा
اپنی تخلیق کے 100 سال بعد تک زندہ رہے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ 2 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور اس کے بعد بھی میر کی غزل آج بھی تر و تازہ ہے، بلکہ اس کی کشش میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ میر کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی ہم ان کی غزل کو، ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہی احساس، وہی تازگی محسوس ہوتی ہے جو میر کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ میر کی شاعری کو علم یا رنگ و آہنگ ان طوفانوں نے بخشا تھا، کیونکہ میر کی شاعری میں ہمیں غم اور غم کا انداز ہی نظر آتا ہے جس سے وہ اپنی ذاتی زندگی میں گزرے تھے۔ انہوں نے پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک وہ ہمیشہ غم میں ڈوبے رہے، اور وہی اظہار جو ہے ان کی غزل میں نظر آتا ہے۔ مشہور شاعر شیلے کا قول ہے، یہ انگریزی شاعر ہے، اس کا قول ہے کہ ہمارے شعری ترین نغمے غم انگیز خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور جب ہم میر کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو شیلے کا یہ قول درست معلوم ہوتا ہے کہ میر کی شاعری یقینی طور پر اس خیال کی عملی تفسیر ہے۔ دل اور دہلی کی بربادی کا میر کی شاعری پر گہرا اثر پڑا۔ ایک طرف وہ اپنے دل کے غم کو لے کر جا بجا شاعری میں نظر آتے ہیں، وہیں ان کے زمانے میں پہلے نادر شاہ کا حملہ اور پھر احمد شاہ ابدالی کا حملہ، ان دونوں حملوں میں دہلی جیسا ایک حسین شہر برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی بربادی کا اثر بھی میر تقی میر کو کھائے جا رہا ہے، اور جا بجا وہ اپنی شاعری میں اپنے غم کے ساتھ دہلی کے غم کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ ان کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی۔ میر خود لکھتے ہیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ یعنی میں اپنے دل کا غم کا ہی کیا ذکر کروں، دہلی کا بھی مجھے اتنا ہی افسوس ہے کہ اس کو بھی بار بار لوٹا گیا، برباد کیا گیا۔ میر کی شاعری کی خصوصیات۔ اب ہم میر کی شاعرانہ جو خصوصیات ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو میر کی غزل میں فکر کا عنصر صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات اکثر کہی گئی ہے کہ کلام میر میں فکر کا عنصر ناپید ہے، کہ غم کے علاوہ ان کی شاعری میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، اور ان کی شاعری صرف جذبات کی شاعری ہے۔ غزل میں فلسفہ اور پیغام کی گنجائش کم ہوتی ہے، کیونکہ ایک شاعر کو اپنی بات صرف 2 مصروں میں کہنی ہوتی ہے، اور غزل کا آرٹ بھی اشارے اور کنایے کا آرٹ ہے۔ ساری بات اشاروں میں سمجھانی پڑتی ہے، اور اشاروں میں کسی فلسفے کا پیش کر دینا آسان کام نہیں۔ خدا نے انسان کو 2 اہم صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ غور و فکر کر سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے۔ پہلی قوت کا نام ہے ادراک، اور دوسری کا احساس۔ شاعری میں ان دونوں کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ درجے کی شاعری میں فکر، ادراک اور جذبہ و احساس گھل مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ انسان شاعر کی زندگی میں جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے، جو سوچتا ہے، وہ سب شاعری میں گھل مل کر ایک ہو کر نظر آتا ہے، اور اسی کو وہ قلم بند کرتا ہے۔ بڑا شاعر زندگی کی حقیقتوں پر غور کرتا ہے اور انہیں شعر میں پیش کرنے سے پہلے جذبہ و احساس کی شکل دے دیتا ہے۔ میر نے یہ فرض بڑی ہنرمندی سے ادا کیا ہے۔ مثلاً ان کا ایک شعر ہے، اور اس شعر میں
وہ فرماتے ہیں کہ کسی شیشے کے کارخانے کو دیکھ کر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پھونک مارنے میں ذرا سی بے احتیاطی یا تھوڑی سی بھی لاپرواہی مصنوعات کی شکل بگاڑ دیتی ہے۔ پورے جو تمام چیزیں ہیں ان کی شکل بگڑ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں اس معلومات دیتے ہیں اور انہیں دنیا کا خیال آتا ہے کہ جس طرح شیشے کی دکان میں بے احتیاطی نہیں چل سکتی، ویسے ہی زندگی ہے کہ یہاں بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ ذرا بھی لاپرواہی ہوئی، ذرا غافل ہوئے اور کام بگڑا۔ کہتے ہیں لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ اس غزل کے دو اور شعر ہیں جن سے ثبوت ملتا ہے کہ شاعر غور کرنے اور نتیجہ نکالنے کی صلاحیت سے بہرور ہے۔ لکھتے ہیں جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو اس غزل کے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میر تقی میر غور و فکر کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں فکر کا عنصر بھی جا بجا موجود تھا۔ میر کی غزلیات میں فکر کے عنصر کی اور بھی مثالیں مل جائیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ تفکر کی مثالیں ان کے یہاں کم ہیں۔ میر دراصل جذبات کے شاعر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے کی معلومات ہم اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تھینک یو۔